मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। किसी की ज़ाहिरी तरक्की देख के कभी मुतासिर ना हो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी ना, तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम आप पर ये रखता था कि आप तरक्की याफ्ता क्यों नहीं हैं। तरक्की याफ्ता तो रूम और फारिस हैं। रूम और फारिस की बड़ी बड़ी हुकूमतें थी, बड़ी अय्याशी थी, बड़ी तरक्की थी। तो कुरान ने क्या कहा, फला यगरुरका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। जो लोग अल्लाह के मुनकिर हैं, अल्लाह की नहीं मानते, उनकी ठाट बाट और ज़मीन में घूमना और लाइफ को एंजॉय करना, ए लोगों तुम्हें हरगिज धोखे में ना डाल दे। मताउन कलीलुन, थोड़े दिन के चंद टके हैं ये। आज लोग कहते हैं ना, वो इतनी उनकी सेहतें अच्छी, उनके यहाँ रियासत इतनी अच्छी, उनके यहाँ अमन व अमान, उनकी सड़कें इतनी अच्छी। तो असल तो तरक्की याफ्ता वो हैं। अल्लाह क्या कहते हैं, मताउन कलीलुन, चंद टके हैं 2 दिनों के। ठीक है ना, 2 मिनट में अल्लाह इसकी औकात बता देता है, इस सेहत की, इस कामयाबी की। यानी अल्लाह तो ऐसा लग रहा है कि उनको बिल्कुल अहमियत देने के लिए तैयार है ही नहीं। हम कितनी अहमियत दे रहे हैं? अमेरिका और पाकिस्तान बराबर हैं? बताओ। अरे आप में से किसी को अमेरिका का वीजा मिल जाए, नेशनल मिल जाए, मेरा ख्याल है बयान के दौरान ही भाग जाओगे, बोलेगे सब जन्नत में बयान अमेरिका में बैठ के सुनेंगे, भी जाने दो। फैमिली के साथ, अगर फैमिली के बगैर बीवी छोड़ के भाग जाओगे। क्यों? बड़ा फर्क है भाई। गटर के ढक्कन, गटर ही नहीं है वहां, तो ऐसा सेवरी सिस्टम है, इतना प्यारा, पुलिस इतनी प्यारी, उसको देख के आदमी का दिल चाहता है मुझे पकड़ के ले जाइए, जेल में बंद कर दे। सिस्टम, थैंक यू। अदालतें 12 बजे नहीं खुलती वहां, अदालतें कुछ भी हो जाए, वहां कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अदालत 12 बजे खुले। वहां रोज टाइम पे खुलती है, टाइम पे उनकी समाज चल रही होती है, इंसाफ मिलता है। तो कितना खूबसूरत सिस्टम दुनिया के लिहाज से, और गोरे गोरे कलर उनके, और कोई पाबंदी नहीं है, भाई तुझे वसीम पसंद है उसको ले जा, चल यार। हमारे यहाँ शादी जो हलाल है वो नहीं हो रही, और उनके यहाँ वसीम और कायनात का फर्क, उन्होंने औरत और मर्द का फर्क मिटा दिया कि यार जो पसंद है ले जाओ, एंजॉय करो लाइफ, ठीक है, हमें नहीं तंग करो ज्यादा आके। अब्बा को भी तंग नहीं करते वहां लोग, अब्बा मुझे मेरी शादी करा दो। अब्बा कहेगा भाई यूनाइटेड नेशन का लॉ है, इंसान, ह्यूमन राइट्स, इंसान क्या है, आजाद है, जो चाहे। अगर वो अब्बा सही तरह से ब्राउन होगा, अगर मशरिकी तड़का लगा हुआ है, फिर तो वो उसकी मीटर घूम जाएगा, पे क्या कर रहा है, इतना ज्यादा क्यों फ्री हो रहा है। लेकिन अगर आप पूरे कन्वर्ट हो जाए तो आजादी, शराब पिए, नाइट क्लबों में नाचें, गाएं, मजे करें, डॉलर कमाओ आप। तो लोग कहते हैं, और फिर साइंसी एजुकेशन भी है। हमारे यहाँ तो एजुकेशन ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, तो एजुकेशन कहां से होगी? स्कूल के नाम पे तनख्वाहें ले रहे हैं लोग। कितनी अय्याशी है, कितनी अय्याशी है। तो हम कहते हैं या अल्लाह, बड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क नहीं है। दो अल्लाह को नहीं मानते, उनकी तो दुनिया में जन्नत है, और तू हमें कह रहे है कि नहीं, कोई जन्नत नहीं है। तो कितना बड़ा फर्क है भाई। तो अल्लाह क्या कहता है, मताउन कलीलुन, कोई ज्यादा फर्क कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह कहते हैं चंद टके हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भिखारी बहुत ज्यादा तंग कर रहा होता है ना, आप देना नहीं चाहते, तो लोग कहते हैं अबे 2-4 टके पकड़ा के जान छोड़ा इससे यार। तो आप कहते हैं जो चवन्नी अठन्नी हाथ में, बाज़ दफ़ा जेब में आदमी हाथ डालते हैं, देखते हैं चल यार, चल शाबाश, चल दे दिया ना, जा यहाँ से। तो अल्लाह यही कहता है कि ये क्या है, चंद टके। बल्कि अल्लाह इससे भी बढ़ के बात करता है। अल्लाह कहता है वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, बहुत अहम आयत है। अगर ये खौफ ना होता, ये अंदेशा ना होता कि हम काफिरों को बहुत ज्यादा दे देंगे तो मुसलमानों की आजमाइश और बढ़ जाएगी, फिर ये भी काफिर हो जाएंगे। अगर ये अंदेशा ना होता तो हम काफिरों को इतना देते, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानी लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फ़िज़्ज़ा, उनकी घरों की छतें चांदी की होती, दीवारें सोने की होती, सीढ़ियां सोने की होती, और जिन दीवारों पे टेक लगाते वो सोने की होती। इतनी डॉलर वॉलर जो आपका पता नहीं 180 172 कितना, हम तो इसी पे रो रहे हैं यार, हमारा 172 उनके $1 के बराबर, इसी पे रो रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मैं इतना देता उनको कि वो सोने और चांदी में खेलते, ऐश करते। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दे देता तो तुम्हारी आजमाइश और ज्यादा बढ़ जाती।
تم یہ سمجھتے اللہ کی ساری ہمدردیاں، اللہ کی ساری محبتیں ان کے ساتھ ہیں، ہم باطل دین پر ہیں، تبھی اللہ ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے. ہم تراویاں پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور جب جیب میں ہاتھ ڈالو ہاتھ وہیں سے پھٹی ہوئی جیب سے نکل کے باہر آ جاتا ہے. وہ پھٹی ہوئی جیب کو سلواتے بھی نہیں ہیں. یار ضرورت اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اور ہم پر حکمران کیسے ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، تقریریں کیسی کر رہے ہوتے ہیں. خیر، تو بدحالی، غربت، مہنگائی، اور اگر کوئی ملک ترقی کر بھی رہا ہے تو وہ بہت ساری غیرت کے سمجھوتے کر لیتا ہے. وہ کیا کر لیتا ہے؟ وہ اپنے ایٹمی اثاثے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ ترقی کرنا شروع کرتا ہے، غیرت کے سودے کرتا ہے، وہ لبرل بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر دولت اس کی طرف بھی آنا شروع ہوتی ہے. جو اسلامی ملکوں میں بہت پیسے والے ملک ہیں نا، آپ کو ان تلوں میں تیل بالکل بھی نظر نہیں آئے گا. صحیح ہے نا؟ انہوں نے سمجھوتے کر لیے ہیں، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے بھی کہا بڑی طاقتوں نے، ٹھیک ہے مسجد بنا لیا کرو، ٹھیک ہے حج وج کر لیا کرو، کوئی اتنا بڑا پرابلم کی بات نہیں ہے. ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کرنا. نہ مضبوط فوج بنانی ہے آپ نے، نہ بم بنانے. شب برات کے پٹاخوں کی حد تک آپ کو اجازت ہے پٹاخے پھاڑنے کی، اس سے زیادہ اگر آپ فری ہونے کی کوشش کی اچھا نہیں ہوگا. تو غیرت کے سودے کر لیے، غیرت مند رہو گے تو وہی ہوگا جو ہوا ہے ابھی ہمارے ساتھ. اچھا خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ملک کو غیروں کا غلام بنانے سے بچو. روٹی کپڑا ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ آزادی. دیکھو افغانستان آزاد ہے، حالانکہ کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں. مگر افغانستان کا سربراہ آج اگر امریکہ جائے نا تو وہ پھول بچھائیں اس کے راستے میں، ٹھیک ہے نا، وہ پھول بچھائیں کہ تشریف لائیے. آپ کے ایک شلوار کا ایک پائنچا ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، آپ کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں، پگڑی باندھنے کی تمیز نہیں. بھائی آپ بیٹھ جائیں، 2-4 گزارشات ہیں آپ کی خدمت میں، اگر ان پر آپ عمل کر لیں تو عین نوازش ہوگی. آپ کا خادم ڈونلڈ ٹرمپ، یا آج کل کون چل رہا ہے مجھے نہیں پتا، جو بھی چل رہا ہے، جناب سے مؤدبانہ گزارش ہے. وہ اس طرح سے اس طرح سے بات کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ ابھی پھر یہ ٹاپک کہیں چلا جائے گا یار، کہاں سے کہاں ہم بھی گھومتے ہی رہتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں. اصل میں جب مجھ پہ جلدی میں ہوتا ہوں نا تو میں بہت ساری باتیں ایک دم سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ایک بھی نہیں صحیح طرح سے بتا پاتا. تو میں عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی، اللہ اتنی دولت اور اتنا سب کچھ ہونے کو کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل بھی کہتا ہے، متاع الغرور بھی، دھوکے کا گھر بھی، اور چند ٹکے ہیں بھی، چند ٹکے اور وہ بھی دھوکے کے ہیں، ٹھیک ہے، دھوکا. اور بصیرت کی آنکھیں کھول کے دیکھو گے تو وہ واقعی چند ٹکے ہی ہیں. یار تم امریکہ چلے جاؤ، بہت عیاشی کرو، کب تک کرو گے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس کے بعد تو عیاشی کے لیے جسم میں طاقت بچے گی نہیں. جگر خراب ہونا شروع ہو جائے گا شراب پی پی کے، پھر بڈھا ہو جائے گا. آپ ان کے اولڈ ہاؤس میں دیکھو جا کے، بڈھے کتنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہو؟ بڈھے کتنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اولڈ ہاؤس میں جا کے دیکھو. منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ نے بتا دیا نا، چند ٹکے تھے جس پہ تم نے زندگیاں برباد کر دی. چند ٹکے، یہ تو دنیا میں ہی پتا چل جاتا ہے. تو صحابہ اکرام قربانیاں دے رہے ہیں، کھجور کھا رہی رہے کہ یار اتنا ٹائم لگے گا. تو میرے بھائی یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے مار کے ہمیں ختم کر دیا. اللہ کہتے ہیں اچھا کرو گے تو بدلہ میں دوں گا، دنیا تھوڑی دے گی تمہیں بدلہ. اور اگر برا کرو گے تو سزا بھی کون دے گا؟ میں دوں گا، دنیا نہیں دے گی تمہیں سزا. عدالتوں سے تو بچ سکتے ہو تم. تو ایمان لے آؤ اللہ کی جنت پہ، لالچ پیدا کرو اپنے دل کے اندر، سوچا کرو جنت کے بارے میں. اگر کوئی آپ کو آ کے بتا دے ایسی زندگی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے، قرآن کہتا ہے جوانی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، چہروں کی رونق کبھی ختم نہیں ہوگی. اور یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، دوستوں کی مستیاں بھی ہوں گی. اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو تو اس سے بھی زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. شراب کے پیالے جب وہ جنت کے خادم لے کر آئیں گے تو قرآن کہہ رہے ایک دوسرے سے جھپٹیں گے، چھینا جھپٹی ہوگی اس میں، چھینا جھپٹی ہوگی اس میں. ایک مزہ ہوتا ہے چھینا جھپٹی کا بھی.
کتنی مزے کی زندگی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ ان سے کہے گا بتاؤ اب تمہیں کچھ اور چاہیے. جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا, اے اللہ تم نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا اور ہمیں وہ کچھ دیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے, اب ہم تجھ سے کس چیز کا مطالبہ کریں. اللہ کہے گا ایک چیز ایسی ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں دی. فیکشف الحجاب, اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب اور پردے کو اٹھا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کے جمال میں اتنے محو ہو جائیں گے, اتنے محو, اتنے گم ہو جائیں گے کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کو اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوں گی. تو بھائی بہت کچھ ہے آگے. ہم کنویں کے مینڈک بن کے کیوں سوچتے ہیں, ہم بحریہ ٹاؤن کا کیوں سوچتے ہیں؟ کیا رکھا ہے 2 ٹکے کا بحریہ ٹاؤن یار, 2 ٹکے کا نہیں ہے. نہیں یار یہ سمجھ میرا نہیں. آپ کر 2 ٹکے کا 20-20 کروڑ کے پلاٹ مل رہے ہیں, آپ کر 2 ٹکے کا نہیں ہے یار. یہ بہت اچھا تھا. اگر ہماری زندگی لمبی ہوتی, کم از کم 1,500 سال جیتے تو بھی کچھ کہہ لیتے یار چلو کچھ ہے. 50, 60, 70, 80, 90 یہ تو زندگی ہے. وہ 30 کروڑ کا ہو یا 80 کروڑ کا ہو, میری بلا سے یار. میں تو نہیں 30 کروڑ کا نا, میں تو مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں. مجھے کوئی زندگی کی گارنٹی دے, مجھے کوئی آگے فرشتہ بتا دے مفتی صاحب آپ کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا ہے عالم بالا میں اس لیلۃ القدر میں کہ آپ نے 3-4 ہزار سال زندہ رہنا ہے, میں یہ رکھوں گا صحیح ہے, اور ابھی فوراً نکلوں گا بحریہ ٹاؤن. میں بولوں گا بھائی میرے بچوں کو بینک میں گروی رکھ لے مجھے ہی پلاٹ دے دے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یار ہم کیا رہ کیا گیا ہے, کیا رہ گیا ہے, زندگی کے دن کتنے رہ گئے, اور وہ بھی یقین نہیں ہے, وہ بھی یقین نہیں ہے. کل مر جائیں, پرسوں مر جائیں, ترسوں مر جائیں, اڑسوں مر جائیں, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ قبرستانوں کو دیکھ لو جا کے. ابھی ہمارے ایک دوست نے نیا گھر بنایا, ساتھ میں قبرستان. گھر پہ تو سب خوش ہو رہے ہیں, پیچھے جھانک کے کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یار اس گھر میں رہنا یقینی نہیں ہے, یہاں آنا یقین. تھوڑے دن میں لیٹے ہوئے ہو گئے یہاں پہ, اور ہو سکتا ہے ریاض ملک بھی آپ کے ساتھ والی خبر میں لیٹا ہوا, وہ بھی کہہ رہا ہے یار ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ بنا کے اب کیا ہے ختم. اب میرے پروجیکٹ پہ اولادیں فائدہ اٹھا رہی ہیں, لوگ موج مستی کر رہے ہیں, میں یہاں قسمہ پرسی سے پڑا ہوا ہوں, کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہوں, سوچ رہا ہوں کیسے نکلوں. کوئی تھوڑی سی تو پتھر ہٹاؤ یہاں سے, مجھے نکلنے دو یار. میں نے اتنی محنت کی اور مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, پوچھیں گے بھی نہیں لوگ, پوچھتے بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب بھائی یہ دنیا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ دھوکے کا گھر ہے. مان لو اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے, دھوکا ہے, بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی. بنا لو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, دل نہ لگاؤ, دل قبر سے لگاؤ. کس سے بولو آنا یار. حدیث میں آتا ہے قبرستان جا کے دیکھا کرو, وہاں بار بار نہ جائیں قبرستان. بیٹا تو بھی لیٹا ہوا ہوگا تھوڑے دنوں میں, یہاں سمجھ لے تھوڑے دنوں میں تیرا بھی انا للہ ہونے والا ہے. یہاں کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ کافر کے لیے تو مایوسی ہے. وہ کہ مر گئے تو کیا ہو گئے ختم. اللہ کہہ رہے ہیں نا 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 نا, زندگی شروع کب ہوتی ہے, یہ تو ہم نے امتحان کے لیے تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہوا تھا تمہیں. تم تو جنت کے لیے پیدا ہوئے ہو. آدم کو اللہ نے کہاں کے لیے بنایا تھا, پیدا کرتے ہی جنت میں بھیج دیا اللہ نے, اور جنت میں بھیج کے کہہ دیا لا تقربا هذه الشجرہ, اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم نے کھا لیا, اللہ نے جنت سے نکال دیا اور کہا اب کچھ کر کے آؤ گے تو ملے گی جنت, اب فری میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا, اپنی اولاد کو بتا دینا. پہلے ڈالا کیوں جنت میں, یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں نے تمہیں یہاں کے لیے بنایا, لیکن قانون میرا یہ ہے کہ فری میں نہیں ملے گی, اب کچھ کر کے آؤ. میں نے آدم کو کہا یہ درخت نہ کھانا, کھا لیا, نکال دیا جنت سے. تو آدم بھی اپنی اولاد کو بتا کے جائیں گے اور اللہ بھی بتائے گا یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. اپنی بیوی کو دیکھنا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھنا. لا تقربا هذه الشجرہ, اس کے قریب مت پھٹکنا, محروم کر دیا جاؤ گے. زنا نہیں کرنا, نکاح کرنا ہے, لڑکوں سے بدفعلی نہیں کرنی ہے, شراب نہیں پینی ہے, دوست اونچی آواز سے بات کرے اینٹ کا جواب پتھر سے دو, باپ اونچی آواز سے بات کرے اس کے آگے سے آپ کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنا. جیسے اللہ آدم کو کہہ رہے ہیں نا
اس درخت کے قریب نہ جانا. تو آدم کے بچوں کو کہہ رہا ہے اپنے باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند بولو نا. بس بیان ختم کر رہا ہوں میں. باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, ماں کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. رشتوں کو جوڑنا ہے. بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے. باپ مر جائے تو چھوٹے بھائیوں کو کون پالتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے باپ مر گیا, بہت سامنے واقعات آئے ہیں, بڑے نے ایسے پالا جیسے میری اولاد ہو. ابھی تو مرا نہیں ہے نا باپ, آپ کو بڑے کی قدر نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار میرا بھائی ایسا, میرا بھائی ویسا. میں نے کہا تجھے کوئی گاڑی مار کے چلی جائے نا, روڈ پہ پڑا ہوا ہو تو, یہ جتنے دوست احباب ہیں آئے نہ آئے, سب سے پہلے کون آئے گا تجھے اٹھانے کے لیے؟ تیرا بھائی آئے گا. وہ لوگوں سے قرضے مانگے گا, وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے علاج کرائے گا, نہیں کرائے گا لوگ اس کو تانے دیں گے. یہ خونی رشتے بڑے قیمتی ہیں. انگریزوں نے ان کا تقدس ختم کر دیا, ان کے ہاں رشتے ختم. اللہ کہہ رہا ہے تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنتیوں کی صفات ہیں یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں وہ ان کو جوڑتے ہیں. یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے, یہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے. یہ ہماری سلیکشن نہیں ہوتی. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ نے کسی عورت کو آپ کی بہن بنا دیا تو اللہ نے بنایا ہے. کسی کو آپ کی ماں بنا دیا تو کس نے بنایا؟ اللہ نے. بنا دیا تو اس کا حق ہے آپ کے اوپر. بات نہیں کرتے رشتہ دار آپس میں, 2 سال سے ناراض ہیں, خرچ نہیں کرتے رشتہ داروں کے اوپر. خرچ کریں گے تو دکھانے کے لیے. عید بقرعید پہ لفافے چل رہے ہیں اور وہ جو ٹوپی ڈرامے ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں, شو بازیاں, اللہ کے لیے نہیں ہے کچھ بھی. تو بھائی اللہ نے جنت بنائی ان لوگوں کے لیے. انگریز کی نظر میں ان باتوں کی کوئی ویلیو, انگریز کہتا ہے ترقی. انگریز کسی یونیورسٹی میں ہے تو یونیورسٹی اس کو پروٹوکول دے گی, اچھا پروفیسر ہے, باپ کے ساتھ کیسا ہے, ماں کے ساتھ پرسنل معاملہ ہے, بھاڑ میں جائے. شراب پیتا ہے, لڑکیوں سے زنا کرتا ہے, وسیم بھائی سے دوستی, ستار, بھاڑ میں جائے یار. وہ کہتے ہیں اچھا پرسن وہ ہے, یونیورسٹی میں اگر ہے تو یونیورسٹی کے لیے اچھا ہے وہ. سمجھ رہے ہو؟ بس میں سمیٹ رہا ہوں بات. وہ اگر کسی کمپنی کا امپلائے ہے تو اس کی وجہ سے کمپنی ترقی کرے گی تو وہ اچھا ہے. ابا اماں بھاڑ میں جائے گا نا, تمہارا اپنا گھریلو مسئلہ ہے, نجی زندگی, تمہاری لائف. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ نہیں کراؤ یہ ہمارا میٹر. ریاست کس کو اچھا کہتی ہے؟ ریاست کہتی ہے جو ملک کے لیے اچھا ہے, جو گورنمنٹ کو ٹیکس ٹائم پہ جمع کرا دے, گورنمنٹ کے لا کی کو فالو کرے. ابا اولڈ ہاؤس میں نہیں ہے, ان سے گورنمنٹ کو کوئی غرض نہیں. ان کے ہاں اچھا اسے کہتے ہیں جو ٹیکس پے کرتا ہوں. آپ باہر کے ویزے کے لیے اپلائی کریں, آپ کو دیکھیں گے ٹیکس آپ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دے رہے تو ریجیکٹ کر دیں گے. باقی آپ کی وسیم بھائی, بھائی وسیم بار بار نہیں لانا چاہیے. آپ کے سبکتگین سے دوستی ہے, دوستی کا مطلب الدوستی, دی دوستی, وہ اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. لیکن میرے بھائی یہ اللہ کو انہی باتوں سے غرض ہے. سمجھتے ہو؟ آج جو ہم نے آیت پڑھی نا, حملتہ امہ کرہن, قرآن کہتے ہیں تیری ماں نے تکلیف سے اٹھایا, ووضعتہ کرہا, تکلیف سے تجھے جنا ہے. یہ کام گورنمنٹ نے نہیں کیے, یہ تیری ماں نے کیے ہیں. تیری ماں کو گورنمنٹ نہیں پالے گی, تو پالے گا تیری ماں کو. بڑھاپے میں گورنمنٹ کے ٹیکس پہ نہیں پلے گی تیری ماں اولڈ ہاؤس میں, وہ کس کے خرچے پہ پلے گی؟ کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انگریز کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی, اسٹیٹ کی. قرآن کہتے ہیں نا 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 نا, ماں نے تجھے تکلیف سے جنا ہے, تو اس باپ کے پانی سے پیدا ہوا ہے, اس کی باڈی سے اللہ نے تجھے بنایا ہے. بڑھاپے میں اس باپ کو کون پالے گا؟ تو پالے گا, گورنمنٹ نہیں پالے گی. تو یہ میرے بھائی, یہ ہمیں ایک ریلیشن میں اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم صرف ریاست کے حکام کو فالو کرنا ہے ہم نے, لیکن ہم ریاست کے غلام نہیں ہیں. غلام کس کے؟ ہم اللہ کے. ہمیں مرنے کے بعد اللہ ہم سے پوچھے گا, جنت جہنم اللہ کے پاس ہے, اسٹیٹ اور ریاست کے پاس نہیں ہے. ریاست اگر آپ کو کہتی ہے ظلم کرو, ہم نہیں کریں گے کسی پہ ظلم. تو ہم ریاست کو بھی فالو اس لیے کر رہے ہیں کہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. قانون کو توڑنا ناجائز ہے اسلام میں. کیوں؟ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. یہ تو اللہ کے آرڈر کی وجہ سے آپ بغیر ٹکٹ ٹرین میں سفر نہیں کر سکتے, چاہے ٹکٹ چیکر آئے نہ آئے. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہو آپ کو اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا.
تو بھائی آگے بہت بڑی جنت ہے. یہ دنیا حقیقت میں کیا ہے؟ یہ حقیقت وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کہہ رہے اصل کیا ہے؟ آخرت. اب قرآن اپنے نیک بندوں کو خطاب کر کے کہتا ہے میرے نیک بندوں کی یہ صفات ہیں. وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں, وہ راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے مناجات کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اللہ ہمیں اس جنت سے محروم نہ کرنا جس جنت کا تو نے اپنے پیغمبروں کی زبان ہم سے وعدہ کیا ہے.